बुराक पे बैठने की क्या जरूरत थी। वो कहते हैं बुर्राक तो आखिर तक गया ही नहीं, फिर आया क्यों? बर्बाद करे खुदा उस मौलवी को जिसने उम्मत को नबी से दूर कर दिया। ये मौलवी नहीं, शैतान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेराजुन नबी के मौके पर आप बहुत सारी तकरीरें सुनते हैं, बहुत सारे उलमा किराम से बहुत सारे नुक्तात वगैरह सुनते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं बहुत ही अहम है। जरा आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिएगा। सबसे पहला सवाल ये होता है कि मेराज की रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा जाकर अंबिया किराम की इमामत क्यों की? मस्जिद हराम क्यों नहीं? यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? मस्जिद हराम से ही, यानी जो मक्का में है, वहीं से आप आसमानों का सफर करते तो क्या फर्क पड़ता? तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए मैं देने वाला हूँ। दूसरी अहम चीज जो बताने वाला हूँ ये कि सफर मेराज में बुराक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अर्श के ऊपर लामका है, लामका का सफर आपने बगैर सवारी के किया, तो बगैर सवारी के लामका के ऊपर आप सफर कर सकते थे। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर सातों आसमान तक बुराक पे बैठने की क्या जरूरत थी? तो इस सवाल का भी जवाब मैं इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मजीद बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे फलसफे इस वीडियो में मौजूद है। तो चलिए, बहुत ही अहम और खास वीडियो होने वाली है, हम सब मिलकर के देखते और सुनते हैं। जिसने भी देखा कहिए सुभान अल्लाह। पर्दों में देखा, पर्दों में देखा। आप इसको फिर समझें, बाद लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ गया, पर्दों में देख करके किसी ने नहीं कहा कि हुजूर हम जैसे हैं। इज्जत वालों में कोई नबी जैसा नहीं है। कोई कमीना बने तो भला इज्जत वाले मानेंगे? तमाम इज्जत वालों से ऊंची जात मेरे नबी की। तो एक और फर्क देखिए, कलीमुल्लाह ने खुद कहा कि या अल्लाह मुझे दीदार करा, आका ने नहीं कहा। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। इधर मेरे आका ने खुद नहीं कहा। मेरे आका की तो शान ही अजीब है, खुद नहीं कहा। कह भी देते तो मसला नहीं था, लेकिन नहीं ना कहा, शान महबूबी है। आराम कर रहे हैं, रब ने कहा जिब्राइल या अल्लाह क्या ऑर्डर है? फरमाया जन्नत से बुराक लो, 70,000 फरिश्तों की बारात साथ लो, जाओ मेरे महबूब को कहो रब चाहता है आओ हमसे मिलो। सरकार आराम फरमा रहे हैं, जिब्राइल हाजिर हो गए। अब मैं अगली तफसीलात में नहीं जाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुला रहा है। अच्छा, बुराक भी रब ने भेजा है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं बुर्राक तो आखिर तक गया ही नहीं, फिर आया क्यों? उस सवाल का जवाब मिल रहा है, बुराक की जरूरत क्यों? तो जिब्राइल भी तो आखिर तक तो नहीं ना गए। बुराक साहब भी नीचे रह गए, जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नीचे रह गए, आका ऊपर। तो इनको भेजा क्यों? बड़ी खूबसूरत बात की है कि बुराक आया क्यों? कहा प्यारे बुराक तेरी जरूरत नहीं, हमारी तरफ से तेरी इज्जत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिद्दत के इस माहौल में जब जिद्दत ने सब कुछ हमसे छीन लिया, अब तो पीर साहब ने भी घर में तशरीफ लाना हो तो लोकेशन सेंड कर दो, चाहे वो लोकेशन 6 गलियां घुमाती फिरे हजरत को, बाहर आते हुए भी मौत पड़ती है। जितना कोई इज्जत वाला बंदा हो, वो पुराना दौर था जब लोगों में हया थी। हजरत घर से लाएंगे ना, सवारी हम भेजेंगे, है नहीं कोई बात नहीं, हम भेजेंगे। ये इज्जत के लिए, जरूरत के लिए नहीं होती, इज्जत होती है। और मैं वल्लाह ये बात अर्ज करने लगा हूं, हजरत शेख मुहक्किक कहते हैं रब ने कहा सवारी भिजवाऊंगा, लोगों को पता चले रब के यहां जिसकी ये इज्जत हो, अकल के अंधे उसे आम बंदों पे कियास न करे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रब मेराज पे बुलाए, सवारी भिजवाए, जिस नबी की खुदा की बारगाह में ये इज्जत हो, वो पैदा होते ही मर जाए जिसे मोहम्मद की इज्जत नजर ना आए। वैसे एक बात और आपसे करने लगा हूं, अगर आप हजरात जीते जागते ये बात सुन लें,
افسر بلائے چھوٹے بندے کو تو گاڑی تھوڑی بھیجتا ہے جلدی پہنچ جانا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہو اور آپ زندہ ہو تو مجھے اس جملے کا جواب دینا، افسر اور اس بندے کا تو تعلق ہی خیر کیا ہوا؟ وہ معبود بلائے محبوب کو اور سواری بھیجے. شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. میرا احمد رضا مجدد دین و ملت کہتا ہے لعنت ہو اس نظریے پر جس میں نبی کی تعظیم کو شرک کہا جائے. نبی کی عزت تو رب دکھا رہا ہے براق کو بھیج کر. جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے، 70,000 فرشتوں کی بارات بھی آ گئی. محبوب تمہیں بلا رہا ہوں تو معراج کا دولہا بنا. اور ایک اور خوبصورت بھی لکھا نکتہ علماء نے، یہ براق کیوں بھیجا؟ کہا محبوب اگر آپ براق پہ سوار نہ ہوں تو آپ کی رفتار کے ساتھ چلے گا کون؟ جناب جبرائیل ادھر اور آپ ہمارے پاس. محبوب آپ چلو براق کی رفتار سے تاکہ انبیاء کو استقبال کا موقع ملے، فرشتوں کو ساتھ چلنے کا موقع ملے. تیری رفتار کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا. محبوب تو لاڑا بن کے براق پر بیٹھ، باراتیوں کو تیرے استقبال کا موقع ملے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جلوہ گر ہونے لگے تو براق نے ذرا مطالبہ کیا. جناب جبرائیل نے براق کو یوں ہاتھ رکھا، پتا ہے تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے؟ کہا اسی لیے تو میں چل رہا ہوں، جانتا ہوں وہ محمد کریم میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں جن جیسا خدا کی مخلوق میں ہے کوئی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ نخرہ کس کا؟ نخرہ نہیں مطالبہ ہے. کس بات کا؟ کہا ان سے کہیے قیامت کے دن شفاعت کریں میری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور یہاں صاحب مدارج اور انہوں نے لکھا ہے کہ آقا براق پہ سوار ہونے لگے تو رک گئے. جناب جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ سواری پہ سوار ہوتے رک کیوں گئے ہیں؟ کہا امت کا سفر یاد آ گیا ہے، میں تو براق پہ سوار ہو کے تشریف لے جاؤں اور یہ جب قبروں سے اٹھیں گے پل صراط کا سفر اور یہ لمبا سفر کیسے کریں گے؟ سلام اس نبی پر کہ جو براق پہ سواری کے وقت فرشتوں کا جلوس کھڑا ہو، رب بلا رہا ہو اور وہ نبی امت کو یاد فرما رہا ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث المدد. ہم تو دھکے اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگ کلمے پڑھ کے نبی کی ذات پہ بحث کرتے پھرتے ہیں. ظالم جس کا صدقہ بچنا ہے بحث نہ کر، ٹوٹ کے اس کی غلامی کر. یاد رکھ لے تجھے اعمال نہیں بچائیں گے، صرف سرکار بچائیں گے. اعمال ان کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے وہ پوری کر، بچنا حضور کے کرم سے ہے اور اللہ کے فضل سے ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں اعمال سے داخل نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. تو یاد رکھیے خدا کی رحمت کو محمد کہتے ہیں. اونچی آواز سے بولیے، بحث نہ کرو یہ دیوبندی وہابی شیعہ سنی، اور خدا دا واسطہ جے کوئی مصطفیٰ کے بھی بنو. برباد کرے خدا اس مولوی کو جس نے امت کو نبی سے دور کر دیا. یہ مولوی نہیں شیطان ہے. خدا کی لعنت اس سکالر پر جو یہ بتائے نبی کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور یہ تقریر ہو رہی ہے جی نبی بندہ ہوتا ہے، ہم جیسا ہوتا ہے، تو پھر اسے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کیا بات ہے، ہم جیسا نہیں ہوتا، بالکل حق بات ہے. جیسوں کو جو خدا سے بخشوانے آتا ہے اس کے سر پر اب نبوت کا تاج رکھتا ہے. حضور کو اللہ معاف کرے، نبی حضور جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. میرے آقا رکے، امت یاد آ گئی.
پتہ ہے کیا ہوا؟ رب نے فرمایا جبریل ان کو کہہ دے جو تیرے نوکر ہوں گے قبروں سے اٹھیں گے تو تیرے آج کے لاڑا بننے کا صدقہ انہیں بھی سواری عطا کر دو. کہیے سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، دو بڑوں کی ملاقات ہو تو ہلکا ہی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ خدا سے ملے لا مقام پہ، رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایدہ ترجمہ پیار سے اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، اور اگر کسی کو یوٹیوب پہ بھی برداشت نہ ہو تو وہ اندر بیٹھ کے جلے مرے، فتوے بازی نہ کرے. مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے رحمت برکت اور سلام کی پتیاں نچھاور کر دی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اچھا میرے نبی نے کیا کیا؟ یہ میری طرف دیکھ کے سنیے، میرے نبی نے کیا کیا؟ رب نے کہا سلامتی آپ پر، رحمتیں آپ پر، برکتیں آپ پر. میرے نبی نے کہا یا اللہ السلام علینا، مجھ پر نہیں ہم پر. تیری کرم نوازی ہے مجھ پر بھی ہے، میں عرض کرتا ہوں صرف مجھ پر نہیں ہم پر. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر یہ نیک علیحدہ کر لیے. ہم میں کون ہے؟ کہا ہم میں وہ ہے جدا کر دوں تو تیری رحمت نہ برسے، دامن میں چھپا لوں تو تو ان کے گناہ نہ دیکھے، دامن مصطفیٰ دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث المدد. اصل میں آپ لوگ جو نعرے کا جواب نہیں دیتا نا، بند روڈ کے شور کی وجہ سے آپ کی قوت سماعت پہ ثقل چڑھا ہوا ہے. معراج صرف میرے آقا کو نہیں، حضور نے اپنی معراج کا صدقہ امت کو کس معراج پہ پہنچا دیا. یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا جو کہتے ہیں کہ جو ہم غریبوں کو نہ بھولا اے رضا، وہاں یاد کرنا. یا اللہ ہم پر سلام اس نبی کو جو بارگاہ خدا میں گناہگاروں کو دامن میں چھپا کے گئے. ہم پر یہ نہ دیکھ کیسے ہیں، یہ دیکھ کس کے ہیں. اور پھر یہاں دیکھیے اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے خاص بندے کو. رب نے عبد کہا ہے، عبد، رسول نہیں کہا. حالانکہ معراج شریف تو 12ویں سال جا کر ہوئی. مختلف قول ہے، میں ایک 12ویں سال ہوئی، ٹھیک ہے. اعلان نبوت کے 12ویں سال معراج ہوئی. اللہ نے رسول ہی نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا. پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے ذمہ امت کی مشکلات کا حل ہو، پریشانیوں کا حل ہو. اور عبد اسے کہتے ہیں جس کے سارے کام خدا کے سپرد ہوں. اب اس کو کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تجھے رسول بنا کے بھیجا، یہ سارے تیرے ذمے. تجھے عبد بنا کے بلایا، جو تیرے ذمے وہ میرے ذمے. اب دوسرا انداز میں سمجھو. اللہ فرماتا محبوب تو میرا، میں تیرا، جو تیرا وہ میرا. اچھا اس پر بھی آپ کو سبحان اللہ کہ بالکل عاشق و بتو. اللہ کہتا ہے محبوب تو میرا، میں تیرا، اور جو تیرا وہ میرا. پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور اگلی بات کہوں، محبوب پریشان رہتے ہو لوگوں کے اعمال دیکھ کر، ٹینشنیں دیکھ کر. آنا ذرا دورہ کر کائنات کا، میری جنت دیکھ، میرے خزانے دیکھ، اور اپنے ساتھ میرا انداز دیکھ. ٹینشن فری ہو جا سونے. ان کے گناہ نہ دیکھ، میری عطا بھی دیکھ. میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، میں انہیں تھوڑا دیکھوں گا، میں تو تجھے دیکھوں گا. اور صاحب مواہب الدنیا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. سرکار واپس آنے لگے نا، اللہ نے فرمایا محبوب جا کے امت کو کہہ دینا. یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا ان کو کہہ دینا انا لہم اذا عاشوا، جب تک زندہ رہیں میں ان کا ہوں.
وَأَنَا لَهُمْ إِذَا مَاتُوا، اور جب مریں گے تو میں ان کا ہی ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے ہیں۔ وَأَنَا لَهُمْ إِذَا بُعِثُوا، اور جب حشر کے دن اٹھیں گے تو میں ان کا ہی ہوں۔ محبوب جا کے ان کو کہہ دینا وہ میرے بن کے رہیں، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں جتنے تیرے ہیں وہ سارے میرے ہیں، تم سے بے وفائی نہ کریں، جیئیں گے تو میں ساتھ ہوں، مریں گے تو میں ساتھ ہوں، حشر کے دن اٹھیں گے تو میں ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو مصطفیٰ کے ہیں وہ خدا کے ہیں، جو خدا کے ہیں جیئیں بھی موج سے، مریں بھی موج سے، اٹھیں بھی موج سے۔ ہمیں یہ چاہیے ادھر ادھر دھکے نہ کھائیں، حضور کے بن کے رہیں۔ جو حضور کے ہیں اللہ ان کا ہے، اور جن کا خدا اور مصطفیٰ ہو باہر بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی نبی تو صرف مسئلے بتانے آتا ہے، قبر ہے تیری اماں چھڑائے گی، اور آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہاں بات تو ایسے ہی ہے، بیڑا غرق تیرا ایمان اپنا برباد کر رہا ہے۔ اسے کہا اٹھے شیطان، اگر صرف نبی مسئلے بتانے کا آتا تو میرا رب ہر عالم کی رحمت محمد کو نہ بناتا۔ ناظرین کرام، یہ بہترین تقریر سننے کے بعد میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے ہی آسمانوں کا سفر کیوں نہیں کیے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا جو قبلہ رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے۔ ہمارے نبی کا بھی قبلہ بیت المقدس ابتدائی کچھ دنوں تک تھا۔ وہاں اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی پہلی حکمت یہ تھی تمام انبیاء کرام کی شریعت میں کوئی فرق نہ آئے۔ فرق سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء اگر مسجد حرام میں جمع ہوتے تو ان کا قبلہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا قبلہ کہاں ہے؟ مسجد اقصی ہے۔ یہ پہلی حکمت تھی۔ دوسری حکمت یہ، دنیا کی تمام مساجد میں مسجد اقصی واحد ایک ایسی مسجد ہے جن کی سرپرستی مردہ اور زندہ دونوں نے کی۔ کیا مراد؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی۔ وہ اپنی زندگی میں تعمیری کام مکمل نہ کر سکے، سلیمان علیہ السلام نے تعمیری کام شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیری کام جناتوں سے کرواتے رہے، اور اسی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر تیغ دے کے کھڑے تھے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام اب بھی حیات سے ہیں، لیکن 1 سال گزر جانے کے بعد جیسا کہ مشہور ہے کہ دیمک نے لکڑی کو کھا لیا، اور لکڑی جو ہی زمین پہ نیچے گری حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ پڑے۔ تو جناتوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور جنات وہاں سے بھاگ گئے، اور اتنے میں مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ دنیا کی یہ واحد ایسی مسجد ہے جس کی تعمیری کام میں سرپرستی دنیائی زندگی والے اور برزخی زندگی والے نے کی ہے، اور وہ ایک ہی شخص ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں امام بنا کر پیچھے مقتدی جو کھڑے کیے تھے اس میں برزخی زندگی والے بھی تھے اور دنیائی زندگی والے۔ دنیائی زندگی والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ لوگ اب بھی حیات سے ہیں، ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی نہیں ہے۔ یہ اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن یہ لوگ دنیائی زندگی والے ہیں، دنیا میں اب بھی حیات سے ہیں۔ اور برزخی زندگی والے یہ تمام انبیاء کرام و رسول جو وفات پا چکے ہیں، یہ برزخی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں بحیثیت مقتدی برزخی زندگی والے کو رکھا اور دنیائی زندگی والے کو رکھا، اور امام کس کو بنایا؟ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں ایسا کروایا؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ واحد ایسی مسجد ہے جس کی تعمیر برزخی زندگی والے نے بھی کی ہے اور دنیائی زندگی والے نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔